डियर स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानब से आपकी होम क्लासेस का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें शामिल होते हुए आपका मदरस बरकत चौधरी आपकी 12th क्लास की पर्शन बुक का एक नया सबक लेके आपके रूबरू आपके सामने, इस यकीन के साथ कि इससे पहले हमने जो आपकी पर्शन बुक के 9 लेसन पढ़े वो आपको अच्छी तरह से याद होंगे और आप बतौर होमवर्क जैसा कि आपको बताया जाता रहा है आपने अपनी नोट बुक्स पे लिखा भी होगा, उसका ट्रांसलेशन और याद भी किया होगा। कबल इसके कि आपका नया सबक शुरू किया जाए, एक बार फिर मैं आपको ये कहता हूँ कि प्यारे बच्चों, आपको ऐसा माहौल दिया जाएगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और हम आपके रूबरू हैं, और आप पेज नंबर 31 निकालिए अपनी बुक का और देखिए। जिसके पास घर में किताब नहीं है वो अपनी स्क्रीन पे देखिए। लेसन नंबर 10 दर्स दहम कहते हैं इसको। तो वाजहा व जुमला, पहला वर्ड है शखम ज़दन, यानी इसका मतलब है हल चलाना। दूसरा है टुपलो कहते हैं इंग्लिश में। कम कम, बाय एंड बाय, इसको उर्दू में कहेंगे थोड़ा थोड़ा। सब्ज शुदन, फूटना या झांकना। नेक्स्ट वर्ड है आबियारी करदन, तो इसका उर्दू है आबपाशी करना। उससे आगे देखिए खिरमन करदन। खिरमन करदन ढेर लगाना, यानी अनाज का या गले का ढेर लगाना, टू हीप अप। दरू करदन टू कट, काटना। नेक्स्ट वर्ड है जुदा करना, जुदा करदन जुदा करदन, तो इसका उर्दू होगा अलग करना, सेपरेट, टू सेपरेट यानी अलग करना। फिर है खमीर करदन, तो खमीर करदन हो गया टू मेक डफ, यानी आटे को गोंदना, उसको कहते हैं खमीर करदन, आटा गोंदना। नानवाई, नानवाई उर्दू में भी नानवाई कहेंगे, यानी रोटी बनाने वाला, रोटी पकाने वाला, तो बेकर कहते हैं इंग्लिश में। दाना, दाना का मतलब हो गया सीड, यानी बीज, उर्दू में बीज कहेंगे, इंग्लिश में सीड। आसियाब मिल, इंग्लिश में यानी कारखाना, और इसको आसियाब का मतलब चक्की भी होता है, जिस पे आटा हम क्या करते हैं कि गंदम या मक्की पीसते हैं, उस चक्की को आसियाब कहते हैं। दुकान, तो शॉप कहते हैं इंग्लिश में, तो दुकान को दुकान ही कहेंगे। रसीदन टू रीच, यानी पहुंचना। दास, दास कहते हैं दरांती को, और सिकल कहते हैं इंग्लिश में, जिससे हम गंदम मक्की वगैरह काटते हैं, तो उसको दास कहते हैं, दरांती उर्दू में। खोशा, खोशा यानी बंच, ईयर, खोशा कहते हैं गुच्छे को, गुच्छा, खोशा मीन्स गुच्छा। कह, कह स्ट्रा यानी घास, इसके लिए कह लगेगा, सूखी घास। आसियाबान मिलर, चक्की चलाने वाला या साहिब कारखाना, यानी कारखाने का मालिक, तो लेकिन आसियाबान चक्की चलाने वाला या चक्की का मालिक। गंदम, गंदम को गंदम ही कहेंगे, और क्यों भी कहते हैं हम। बरंज, यह हमने पहले भी पढ़ा है, चावल, इसका मतलब है राइस, इंग्लिश में कहते हैं, तो बरंज माने चावल, चावलों को बरंज कहते हैं। शाली, शाली का मतलब शाली भी कहते हैं, और इसको धान भी कहते हैं उर्दू में, पैडी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है जो, तो जो भी अनाज के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो जो का मतलब जो ही है। बैरली इंग्लिश में, बैरले। बाद दादन, बाद दादन हवा देना, यानी इलग करना, बाद दादन हवा देना, इलग करना। आरद करदन, तो आरद करना हो गया टू ग्रिंड इनटू फ्लोर, आटे को, यानी आटा मक्की या गंदम पीस के जो आटा निकालना, पीसना, इसका सिंपल वर्ड, इसका मीनिंग आएगा आरद करना यानी पीसना। तो आइए प्रोज शुरू करते हैं। ये कहानी जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, पहले मैं पर्शियन में जो आपके सामने है इस पेज पे इसको पढ़ता हूँ। आप देखिए कि फ़ारसी ज़बान में अरूफ़ की या अल्फाज की अदायगी कैसे होती है, तो फिर उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू में। कि शावरजान दरपाइज़ ज़मीन किश्त शखम मीज़ानंद,
کشاورزان در پاییز زمین کشترا شخم میزنند و گندم میکارند. گندم کم کم سبز می شود، برف و باران آن را آبیاری می کند. گندم بلند می شود و خوشا می کند، و خوشا می کند. یہاں تک ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. کشاورزان در پاییز زمین کس طرح شخم میزند. کسان موسم خزاں میں کھیت میں ہل چلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کشاورزان در پاییز موسم خزاں میں زمین کس طرح شخم میزند، یعنی جو کھیتی باڑی کی زمین ہے اس کو وہ کیا کرتے ہیں، اس میں ہل چلاتے ہیں. کسان موسم خزاں میں کھیت میں یا کھیتی باڑی کی زمین میں ہل چلاتے ہیں. و گندم می کارند، اور گندم بوتے ہیں، یعنی گندم کی فصل بوتے ہیں. گندم کم کم سبز می شود. گندم کم کم سبز می شود. گندم آہستہ آہستہ بڑی ہو جاتی ہے یا سبز ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ سبز ہو جاتی ہے. تو یعنی بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے. برف و باران آن را آبیاری می کند، اور اس گندم کی گندم آہستہ آہستہ سبز ہو جاتی ہے. بارش اور برف اس کو کی آبپاشی کرتے ہیں، یعنی بارش اور برف سے اس گندم کی آبپاشی ہوتی ہے یا اس کی آبیاری ہوتی ہے. برف و باران اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، یعنی گندم کو بڑا ہونے میں اس سے فائدہ پہنچتا ہے جب برف پڑتی ہے اور بارش برستی ہے. برف و باران آن را آبیاری می کند، بارش اور برف اس کی آبپاشی کرتے ہیں. گندم بلند می شود، اب یہاں ہے بڑی ہوتی ہے، بلند میں نے اونچا ہونا، بڑی ہونا، تو گندم بڑی ہو جاتی ہے. وہ خوشا می کند، اور گچھے پیدا کرتی ہیں. پھر ایک بار دیکھیے، کشاورزان در پاییز زمین کس طرح شخم میزنند. کسان موسم خزاں میں کھیت میں ہل چلاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہ گندم میکارند، اور گندم بوتے ہیں. گندم کم کم سبز می شود، گندم آہستہ آہستہ سبز ہو جاتی ہے. برف و باران آن را آبیاری می کند، بارش اور برف سے اس کی آبپاشی ہوتی ہے، یا برف اور بارش سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے یا وہ اس کی آبپاشی ہوتی ہے. پھر کیا ہے، گندم بلند می شود، گندم بڑی ہو جاتی ہے. و خوشا می کند، اور گچھے پیدا کرتی ہے، یعنی وہ اس سے گچھے نکلنا شروع ہوتے ہیں. ودار نیکسٹ پیج ہے آپ کا. ودار تابستان می رسد، اور کس موسم تک پہنچ جاتی ہے. ودار تابستان موسم گرما کو کہتے ہیں. اور گرما میں کیا ہو جاتا ہے، موسم گرما میں وہ تیار ہو جاتی ہے. در تابستان می رسد، تابستان تک پہنچ جاتی ہے، یعنی موسم گرما تک، اس کا مطلب وہاں تک پہنچ کے وہ تیار ہو جاتی ہے اس کی فصل. کس کی؟ گندم کی. کشاورز بباس گندم را درو می کند. کشاورز کشاورز داس کہتے ہیں درانتی کو، ابھی ہم نے پڑھا. تو کسان درانتی سے گندم کو کاٹتے ہیں. درومی کنت، دروم کردن کاٹنا، کاٹتے ہیں. درومی کند کاٹتے ہیں. وہ آن را خیرمن می کند، اور اس کے ڈھیر لگاتے ہیں. خیرمن می کند ڈھیر لگانا. تا خوب خشک می شود، تاکہ اچھی طرح سے خشک ہو جائے. گندم کو کاٹتے ہیں کس کے ساتھ؟ کسان درانتی کے ساتھ اس کو کاٹتے ہیں اور اسے جمع کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے خشک ہو جائے. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ خشک می شود. سپس آن اس کے بعد، سپس آن را می کوبد و بعد می دہد. سپس پھر اس کو یا اس کے بعد اس کو کوٹتے ہیں. می کوبد میں نے ہوگا کوٹنا. و بعد می دہد، اور اس کو ہوا دیتے ہیں. و دانا را از کا جدا می کند، اور دانے کو اس کی جو خشک گھاس ہے اس سے جدا کرتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جب ہم کھیتی باڑی یہ پورا پروسیس کرتے ہیں اس فصل کا، تو اس کے بعد جب اس کا ڈھیر لگاتے ہیں، اس کے بعد اس کو کوٹتے ہیں اور ہوا دیتے ہیں، جس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس کی گھاس جو ہے سوکھی وہ الگ ہو جاتی ہے اور دانہ الگ ہو جاتا ہے. سپس آن را
می کوبد، اس کے بعد اس کو کوٹتے ہیں، و بعد می دے، بعد کہتے ہیں ہوا کو، اور ہوا دیتے ہیں، و دانا را از کہا جدا می کند، اور دانے سے گھاس کو الگ کرتے ہیں، گھاس اس کو یعنی وہ جو خشک گھاس ہے اس کو الگ کرتے ہیں۔ بادن گندم راہ پاک می کند، اس کے بعد گندم کو صاف کرتے ہیں، پاک کرنا، صاف کرنا، و آسیاب می برد، اور چکی پر لے جاتے ہیں، اور کہاں لے جاتے ہیں؟ چکی پر لے جاتے ہیں یا مل میں لے جاتے ہیں۔ آسیابان گندم را آرد می کند، اور جو چکی چلانے والے ہیں وہ اس گندم سے آٹا بناتے ہیں، اس کا آٹا بناتے ہیں، یعنی پیستے ہیں اس گندم کو اور اس سے آٹا تیار ہوتا ہے۔ آسیابان گندم را آرد می کند، چکی چلانے والے، چکی کے مالک گندم سے آٹا تیار کرتے ہیں یا اس سے آٹا بناتے ہیں، اس کو پیس کر آٹا بناتے ہیں۔ آرد را با نانوائی می برند، اور پھر اس آٹے کو ہم کہاں لے جاتے ہیں؟ نانوائی کے پاس۔ وہ آن را خمیر می کند، اور وہ اس کو گوندتا ہے، اس آٹے کو کیا کرتا ہے؟ خمیر کرنا، گوندنا، گوند کے تیار کرتا ہے۔ نانوا آن را می پزد، اور پھر وہ نانوا جو ہے روٹی بنانے والا اس کو پکاتا ہے۔ ماں با دکان نانوائی می رویم، پھر ہم لوگ کہتا ہے کہ ہم جاتے ہیں کہاں؟ نانوائی کی دکان پہ۔ پول می دہم، پول دینا پیسے دینا، پول پیسوں کو کہتے ہیں، روپے دیتے ہیں۔ وہ نان می خریم، اور روٹیاں خریدتے ہیں۔ وہ آنرا بخانہ می آوریم، اور ان کو اپنے گھر لاتے ہیں۔ بغذا ہائے مختلف می خورم، اور مختلف غذاؤں میں کے طور پہ ان کو کھاتے ہیں، یعنی کچھ سبزی کے ساتھ، کچھ چائے کے ساتھ، اور بھی مختلف لوازمات جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو کھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آیا۔ اگر ایک بار پھر ہم یہاں سے دوہرا دیتے ہیں، کشاورز بداس گندم را دھرومی کند، تو کشاورز ہو گیا کسان، یہ میں پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں، یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ کشاورز بداس گندم را دھرومی کند، کسان درانتی سے گندم کو کاٹتے ہیں۔ وہ آن را خیرمن می کند، اور اس کے ڈھیر لگاتے ہیں۔ تا خوب خشک می شود، تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ اچھی طرح سے خشک ہو جائے، سوکھ جائے۔ سپس آن را می کوبد، اس کے بعد اس کو کوٹتے ہیں۔ بعد می دہد، اور ہوا دیتے ہیں۔ و دانا را از کاہ جدا می کند، اور گندم کے جو دانے ہیں ان کو گھاس سے یا سوکھی گھاس سے، گھاس پوس سے الگ کیا جاتا ہے۔ بادن گندم را پاک می کند، اس کے بعد گندم کو صاف کرتے ہیں۔ آسیاب می برد، اور چکی پر لے جاتے ہیں۔ آسیابان را گندم را آرد می کند، آسیابان گندم را آرد می، اور جو چکی چلانے والے ہیں وہ اس گندم سے آٹا پیس کے تیار کرتے ہیں۔ آرد را با نانوائی می برند، اور اس آٹے کو نانوائی کے پاس یعنی روٹی پکانے والے کے پاس لے جاتے ہیں۔ و آن را خمیر می کند، اور وہ اس کو گوندتا ہے، یعنی روٹیاں پکانے سے پہلے آٹے کو گوندا ہی جاتا ہے۔ نانوا آن را می پزد، پھر وہ اس کو پکاتا ہے، کون؟ یعنی روٹی پکانے والا نانوا۔ ماں با دکان نانوائی می رویم، پھر ہم نانوائی کی دکان پہ یا روٹی بیچنے والے، روٹی پکانے والے کی دکان پہ جاتے ہیں۔ پول می دہم، پیسے دیتے ہیں۔ و نان می خریم، اور روٹی خریدتے ہیں، خریدتے ہیں۔ وہ آن را بخانہ می آوریم، اور ان روٹیوں کو اپنے گھر لاتے ہیں۔ و غذا ہے مختلف می خوریم، اور مختلف طور کی غذا یا خوراک کے طور پہ اس کو کھاتے ہیں، ان روٹیوں کو کھاتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ اس کا ٹرانسلیشن آپ ساتھ ساتھ لکھ بھی سکتے ہیں، اور ایسے بھی آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آئیے ایکسرسائز آپ کی شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے زیر را پاسخ بدہید، آنسر دا فالوئنگ کوشچنس۔ تو اس کے لیے یہ میں نے یہاں تیار کیا ہے آپ کے لیے۔ سوال ہے زیر پاسخ بدہید، اگر آپ کو پرشن لکھنے میں مشکل ہو، آنسر لکھنے میں، تو آپ یہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ کشاورز، پہلا سوال ہے آپ کی ایکسرسائز کا، آنسر دا فالوئنگ کوشچن۔ سوال ہے زیر پاسخ بدہید، پہلا سوال ہے کشاورز چے وقت زمین را شخم می زند۔ کشاورز چے وقت زمین را شخم می زند، تو آپ اس کا لکھ سکتے ہو کشاورز در فصل پائیز زمین کشت را شخم می زند۔ بہار کے خزاں کے موسم میں چھ وقت زمین را شخم می زند، تو خزاں کے موسم میں وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں ہل جوتتے ہیں۔
کشاورز در فصل پاییز زمین کشترا شخم میزند. پھر آیا برف زمستان برائے گندم مفید است، کیا جو برف پڑتی ہے موسم سرما میں وہ اس کے لیے مفید ہے؟ تو آپ اس کا جواب لکھو گے بالے برف زمستان برائے گندم مفید است. جی ہاں، جو برف پڑتی ہے موسم سرما میں وہ گندم کی فصل کے لیے فائدہ مند ہے. اگلا سوال ہے آیا کشاورز در زمستان گندم را آبیاری می کند؟ تو آپ لکھو گے نخیر. در زمستان جو ہے سردی کے موسم میں اس کی آبیاری. آیا کشاورز در زمستان گندم را آبیاری می کند؟ تو اس کا جواب ہے نخیر. باران و برف در زمستان گندم را آبیاری می کند. کسان نہیں بلکہ برف اور بارش سے اس کی آبیاری آبپاشی ہوتی ہے گندم کی. اگلا سوال ہے گندم قے بلند می شود، کب تیار ہوتی ہے، کب بڑی ہوتی ہے، کس موسم میں؟ تو گندم در فصل بہار بلند می شود. اگلا سوال ہے یعنی بہار کے موسم میں بڑی ہوتی ہے. اگلا سوال ہے گندم قے خوشا می کند؟ تو آپ جواب دو گے گندم در فصل بہار خوشا می کنند. پھر نیکسٹ ہے آیا گندم در تابستان می رسد؟ تو آپ لکھو گے بھلے جی ہاں گندم در تابستان می رسد. اور جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو گندم تیار ہو جاتی ہے کاٹنے کے لیے. بچے چیز کشاورز گندم را درو می کند، کس چیز سے کاٹتے ہیں؟ تو ابھی ہم نے پڑھا بداس کشاورز گندم را درو می کند. کسان جو ہے وہ درانتی کے ساتھ گندم کو کاٹتا ہے. دانوں را از کاہ چگونه جدا می کند؟ جو سوکھی گھاس ہے اس سے اس دانے کو گندم کے دانے کو کیسے جدا کرتے ہیں؟ دانوں را از کاہ باد دادن جدا می کند. ہوا دینے سے، کوٹنے سے بھی اور ہوا دینے سے بھی، یعنی دانوں را آسان جواب اس کا ہوگا دانوں را از کاہ باد دادن جدا می کند، ہوا دینے سے الگ کرتے ہیں. 9واں سوال ہے آیا آسیابان گندم را آرد می کند؟ تو جی کیا چکی چلانے والے گندم سے آٹا بناتے ہیں؟ تو جی ہاں بالے آسیابان گندم را آرد می کند. نانوا چه می کند؟ 10واں سوال ہے نانوا چه می کند، یعنی نانوا کیا کرتا ہے؟ تو نانوا آرد را خمیر می کند، نانوا جو ہے وہ آٹے کو گوندتا ہے. اور 11 کوشچن نمبر ما نان را از کجا می خریم؟ تو ہم روٹیاں کہاں سے خریدتے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا ما نان را از مغازه نانوا می خریم، ہم کس کی دکان سے؟ یعنی نانوائی کی دکان سے روٹیاں خریدتے ہیں. تو نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا جملہ ہا زیر را با انگلیسی بنویسید. جملہ ہا زیر را با انگلیسی بنویسید. کفشهای من کهنه شده است. ٹرانسلیٹ the following into English. یہ جملہ ہے زیر را با انگلیسی، یعنی ان جو یہاں پرشن میں سینٹینسز ہیں اس کا آپ نے انگلش بنانا ہے. کفشهای من پہلا جملہ ہے کفشهای من کهنه شده است، میرے جوتے پرانے ہو چکے ہیں. تو my shoes has become older. می خواہم یک جفت کفش نو بخرم، میں چاہتا ہوں کہ ایک جوڑا نئے جوتوں کا خریدوں. I want to buy a new pair of shoe. دوسرا ہے I want to buy a new pair of shoe. نیکسٹ ہے پای من بزرگ است و این کفش برای پای من تنگ است. پای من بزرگ است و این کفش برای پای من تنگ است. میرے پاؤں بڑے ہیں لہذا یہ جوتا میرے پاؤں میں یا مجھے تنگ کرتا ہے، یعنی چھوٹا ہے میرے پاؤں سے. برائے مان تنگ است میرے لیے چھوٹا ہے، تنگ ہے، جس کو ہم ٹائٹ بولتے ہیں تنگ. یعنی مائی فیٹ آر بگ اینڈ دس شو از ٹائٹ فار مائی فیٹ. پای من بزرگ است و این کفش برای پای من تنگ است. میرا پاؤں بڑا ہے اور یہ جوتا میرے پاؤں کے لیے تنگ ہے. تو اس کو آپ انگلش میں لکھو گے مائی فیٹ میرے پاؤں جو ہیں مائی فیٹ آر بگ میرے پاؤں بڑے ہیں اینڈ دس شو از ٹائٹ فار مائی فیٹ. نیکسٹ ہے میرے پاؤں یعنی بڑے ہیں اور یہ جوتا میرے پاؤں کے لیے تنگ ہے. تو اس کو آپ انگلش میں لکھو گے مائی فیٹ آر بگ اینڈ دس شو از ٹائٹ فار مائی فیٹ. اگلا ہے
اگر بازار رفتید دا ورق کاغذ برائمان بخرید، اگر آپ بازار جاتے ہو تو 10 پیج میرے لیے خرید کے لانا. اف یو وینٹ ٹو دا مارکیٹ، اگر آپ بازار گئے، پلیز بائی 10 پیجز آف پیپر فار می، پلیز بائی 10 پیجز آف پیپر فار می. نیکسٹ ہے اور آخری اس کوشچن کا سینٹینس، پیسرے شما 2 روز آست کے بعد دبستان نمی آئد. یور سن، پیسرے شما یعنی 2 دن ہو گئے آپ کا بچہ اسکول نہیں آتا. یور سن از ناٹ کمنگ اسکول فار 2 days، 2 دن سے آپ کا بچہ اسکول نہیں آتا. یور سن از ناٹ کمنگ اسکول فار 2 days. اگلا ہے کوشچن نمبر 4 ہے، رائٹ ڈاؤن دا فالوئنگ سینٹینسز انٹو نیگیٹو فارم. جملہ ہے زیرہ بنفی بنویسید. میں نے ایک طرف جو ہے جو ریڈ پین سے لکھے ہیں یہ اصلی جملے ہیں، اور ان کے نفی بنانے ہیں جو آگے بلیو پین سے لکھے ہیں، بنائے ہیں میں نے آپ کی سہولت کے لیے. تو شما 2 سال در ایران گزرانید، آپ نے یہ جو سینٹینس ہے اس کا نفی بنانا ہے، یعنی اس کو نیگیٹو میں چینج کرنا ہے. شما 2 سال در ایران نہ گزاریں، باقی پورا وہی رہے گا، صرف گاف سے پہلے نون لکھنا ہے. دوسرا ہے دوستان من با ہوا پیما با دلی رفتے اند، میرے دوست ہوائی جہاز سے دلی گئے، تو آپ لکھو گے دوستان من با ہوا پیما با دلی نہ رفتے اند، نہیں. نیکسٹ ہے تیسرا، مادر پارک گردش کر دیں، ہم نے پارک میں چکر لگایا، تو مادر پارک گردش نہ کر دیں، نون لگانا ہے کیف سے پہلے، نہیں چکر لگایا. بچہ ہاز سرما می لرزید، بچے سردی سے کانپ رہے، تو بچہ ہاز سرما نمی لرزید، نمی یہ می سے پہلے نون اور نمی لگانا. نیکسٹ ہے من شمارا می شناسم، میں آپ کو جانتا ہوں یا آپ کو پہچانتا ہوں. من شمارا نمی شناسم، میں آپ کو نہیں پہچانتا. اس سے آگے دیکھیے چھٹا، آنہا با بچہ ہا علاقہ دارند، آنہا با بچہ ہا علاقہ دارند، آنہا با بچہ ہا علاقہ نہ دارند. نیکسٹ ہے کتاب شمر ہوئی میز است، تو آپ لکھو گے کتاب شمر ہوئے میز نیست، است کا نیست ہوتا ہے ہمیشہ، یہ یاد رکھنا، نون یہ است میں نے ہے تو نیست میں نے نہیں. 8واں ہے ما اتا کرا تمیز کر دیا، تمیز کرنا صاف کرنا، ما اتا کرا تمیز نہ کر دیا، میں نے کمرے کو صاف نہیں کیا، ہم نے کمرے کو صاف نہیں کیا. من ان کارا انجام می دہم، تو آپ لکھو گے من ان کارا انجام نمی دہم، یعنی نہ میں نیگیٹو میں چینج کرنا ہے. ادھر کشمیر زندگی میں کنت، وہ کشمیر میں رہتا ہے، ادھر کشمیر زندگی نمی کنت، وہ کشمیر میں نہیں رہتا ہے. 11واں ہے تو با دلی رفتائی، تو دلی گیا ہے، تو با دلی نہ رفتائی، تو دلی نہیں جاتا. 12واں اور آخری، سعدی شاعر بزرگ ایران است، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ سعدی واقعی ہیں، لیکن آپ نے یہاں جیسے سوال ہے ویسا جواب لکھنا ہے، اس کو نفی میں یا نیگیٹو میں چینج کرنا ہے. سعدی ایران کے ایک بڑے شاعر ہیں، شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ واقعی ایران کے ایک بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں. تو یہاں آپ نے کوشچن کے اعتبار سے ہی اس کو نفی میں چینج کرنا ہے، تو آپ لکھنا ہے سعدی شاعر بزرگ ایران نیست، است کا نیست. تو یہ آپ کو ایسے ہی میں نے کیونکہ آلریڈی لکھے ہوئے ہیں تو یہاں پڑھے تاکہ آپ کو پڑھنے میں دقت نہ ہو، تلفظ کی ادائیگی میں کوئی پریشانی نہ ہو، یہ آسانی سے آپ پک اپ کر لیں گے. سوال نمبر 4 ہے اور آخری آپ کے اس درس کا ایکسرسائز کا تمرین کا، برائے ہر یک واضح زیر را جملہ بسازید، میک اے سینٹینس فرام ایچ آف دا فالوئنگ ورڈز. یہ جو الفاظ دیے ہیں ان سے آپ نے پرشن میں جملہ بنانا ہے، یعنی ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے جیسے ہم اس سے پہلے اسباق میں کرتے آئے ہیں. تو پہلا ہے پول، غذا، قح، خوشا، میوہ، نانوائی، آسیاب، باران، کم کم، خریدم. یہ 10 ورڈز ہیں، میرے خیال سے 10 الفاظ ہیں، تو ان کو آپ نے جملوں میں جو ہے ان کے جملے بنانے ہیں، جملوں میں استعمال کرنا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں جو میں نے بنائے ہیں، یہ آپ کی صرف اگزامپل کے لیے، رہنمائی کے لیے. آپ اپنی طرف سے بھی مجھے یقین ہے کہ جملے بنا سکتے ہیں. 11ویں میں بھی آپ نے پرشن پڑھا، اس سبجیکٹ کو پڑھا ہے اچھی طرح سے، 12ویں میں بھی
آج تک جو پڑھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا. اب اپنی طرف سے بھی سینٹینسز بنا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی ہیلپ کے لیے پہلا جملہ ہے پول. پول کا پہلا ورڈ ہے پول، تو اس کا جملہ ہوگا من پول دارم. پول میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ پیسوں کو کہتے ہیں. ایران میں جو جیسے انڈیا میں پیسہ یا روپیہ کہتے ہیں ہم، تو سعودی عرب ہے وہاں ریال کہتے ہیں. تو اسی طرح سے ایران جو جہاں یہ پرشین لینگویج بولی جاتی ہے، جن کی سرکاری زبان ہے، تو وہ پول کہتے ہیں پیسے کو. من پول دارم، میرے پاس پیسے ہیں. غذا تو غذا خوردی. کا جیسے ابھی میں نے بتایا کہ گھاس کو بولتے ہیں سوکھی گھاس. کا را از دانہ جدا کردند. خوشا، خوشا ہو گیا گچھا. گندم در بہار خوشا می دہد. میوہ در فصل پائیز میوہ ہا پختہ میں شوند، یعنی خزاں کے موسم میں میوے پک کے تیار ہو جاتے ہیں. نانوائی، نانوائی نان را آمادہ می کند. یہ می کند یہاں نہیں لکھا گیا، آپ لکھ لیجئے یا آمادہ کر، آمادہ می کند. نانوائی جو ہے وہ روٹیوں کو تیار کرتا ہے. نانوائی یہ ہے نانوائی نان را آمادہ می کند. یہ می کند ایک ورڈ یہاں لکھیں گے آپ اپنی طرف سے. میں کر دیتا ہوں پوائنٹ آؤٹ یہاں. نانوائی نان را آمادہ می کند. آپ اپنی طرف سے کوئی اور سینٹینس بھی بنا سکتے ہیں. آسیاب از آسیاب آرد برآمد می شود. تو چکی سے آٹا جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. باران، باران بارش کو کہتے ہیں. باران در زمستان میں بارد، تو بارش زیادہ تر موسم سرما میں ہوتی ہے. کم کم ہو گیا تھوڑا تھوڑا. او کم کم در زبان فارسی حرف می زند. وہ کم کم در زبان فارسی حرف می زند، وہ حرف می زند یعنی بولنا، تو وہ تھوڑا تھوڑا فارسی زبان میں بات کر سکتا ہے یا بات کرتا ہے. خریدم من نان خریدم. یہ نان روٹی کو کہتے ہیں. من نان خریدم، میں نے روٹی خریدی. من کتاب خریدم، میں نے کتاب. من گوسفند خریدم، میں نے بھیڑ خریدی. جو مرضی آپ اپنی طرف سے، یہ آپ کو اگزامپل کے لیے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ان سے مختلف جملے اپنی کاپیوں پہ بنا کے رکھیں گے. اپنے اساتذہ کو جب اسکول کھلیں گے وہ چیک کروائیں گے. اس یقین کے ساتھ کہ یہ لیسن آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا. بار بار آپ اس ویڈیو کلپ کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور جو آپ کا کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. آپ اپنی نوٹ بکس پہ پوری اس لیسن نمبر 10 کی جو ہے ٹرانسلیشن لکھیں گے، سوالات کے جوابات لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا. نیکسٹ لیسن تک کے لیے فی امان اللہ. تھینکس اے لاٹ.